अलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ और मौजू यकीनन पाकिस्तान है। बहुत दिलचस्प, बहुत हैरान कुन और बड़ी दूर रस नताइज की हामिल ख़बरें हैं कि अदलिया करवटें ले रही है, फड़फड़ा रही है। इसके पीछे क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे क्या थॉट है, क्या नज़रिया है, उस पर बात करेंगे। फिर जो इस्लामाबाद में कल ख़वातीन के साथ हुआ, उसकी जो फुटेज आई हैं वो यकीनन आप सब ने देखी है। मैं फुटेज तो नहीं लगाऊंगा, मौजूद है मेरे पास, उस पर बात करेंगे। और अभी कुछ देर में जब ये व्लॉग आ चुका होगा, क्योंकि उन्होंने कहा रात 12 बजे तक इलेक्शन कमीशन ने कि हम इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंट्रा इलेक्शन पार्टी का और बल्ले के निशान का फैसला सुनाएंगे रात बिफोर 12 PM इन पाकिस्तान टाइम। तो देखें, कुछ भी हो सकता है, कोई भी फैसला आ सकता है कि एक रिलीफ दिखा के दूसरे में रस्सी खींच ली जाए। और फिर साथ में जो साइडों पे छोटी छोटी खबरें हैं उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। पहला तो ये है कि जी साइफर केस में खान साहब की जमानत हो गई मगर रिहा नहीं होंगे, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड का केस में वो मौजूद हैं, उस पर उनकी जमानत नहीं हुई है। फिर तोशाखाना वाले केस में भी हैं और कहा जाता है कि जी जिस केस के मैं अब ट्रायल पर हूँ उसकी जमानत नहीं होती। साइफर के हवाले से ही मुख्तलिफ बातें हैं, मगर जो सबसे खौफनाक बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा साइफर केस ही उठा के तिया पाँचा करके बाहर फेंक दिया। उनका ये तो केस ही नहीं बनता, इससे तो मुल्क को कोई नुकसान ही नहीं हुआ और खान साहब को तो ट्रांसलेट किया वो दिया गया था। तो इस बुनियाद पे तो ये बिल्कुल बेकार केस है और फांसी तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस केस में आप खान साहब को फांसी दे सकें। और पीटीआई बल्ले बल्ले और लुडियाँ पा रही है। तो देखिए, जस्टिस अथर मुन्ना ने बड़ी तेज़ी दिखाई है और सारे सवालात उन्होंने किए हैं जितने भी हुकूमत वक्त के और इस केस के ख़िलाफ़ जाते हैं। जो हुकूमत ने किया है, इस्टेब्लिशमेंट पीछे है नहीं है, क्योंकि वो एक अनजानी, अनदेखी, गैर मरई क़ुव्वत है, उस पर तो कभी फ़र्क ही नहीं पड़ता। या तो जो सिविलियन अफसरान होते हैं उन बेचारों की बाद में मुसीबत आती है या पॉलिटिशियन की आती है, वो तो सारा काम बंदूक के जोर पे, लालच के जोर पे, इन लालचियों से झूठ बोलकर करवाते रहते हैं। मगर ये ध्यान में रखें कि ये अथर मुन्ना कौन है। तहरीके बहालिए अदलिया, अगर आपको याद हो, ये उसमें इफ्तिखार चौधरी के ड्राइवर थे और राइट हैंड थे मोहतरम जनाब एतजाज़ अहसन के, जो आज खान साहब के साथ हैं, नवाज शरीफ के सबसे बड़े दुश्मन। पीपल्स पार्टी से शदीद नाराज़ के 80 साल की उम्र में नज़रअंदाज कर दिया। लतीफ़ खोसार ये ऐसे ही नहीं है पीटीआई के साथ। ये नमूद नुमाइश और हुसूल इक़्तिदार में शराकतदारी, हिस्सा वसूल करने की लड़ाई है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये एतजाज़ अहसन के बारे में एक दिलचस्प वाक़या मुझे याद आ गया, वो सुन लें कि 90s में जब बीबी पे, जरदारी साहब पे, इन्हीं नवाज शरीफ के बनाए हुए सैकड़ों दर्जनों मुकदमे जाने कितने थे, अब तो याद भी नहीं है, तो ये अदालतों में पेश हुआ करते थे। तो एक मौके पे इन्होंने गायब होना शुरू कर दिया। तो किसी ने पूछा कि आसिफ साहब नाराज़ हो रहे हैं और आप दूर होते जा रहे हैं मुकदमात से भी और बाकी मामला। उन्होंने कहा कि यार छोड़, मैं कोई मुफ्त केस लड़न वास्ते ही रह गया हूँ। तो ये बात आसिफ जरदारी को पता चली तो वो मुस्कुराए, जैसे उनकी एक आदत है कि मुफ्त के केस लड़ता है हमारे। मिले तो उससे कहना कि तुझे LPG है, जो LNG जो भी है, उसका जो ठेका दिया, उसका जो परमिट दिया, वो खरबों रुपए का है, जो सारी उम्र तेरी नस्लें खाएंगी, जो आज भी जारी है। और जिसमें मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ के एक अहम दोस्त और साथी भी पार्टनर बन गए थे, जो बताने वाले बताते हैं। फिर बताने वाले तो बहुत कुछ बताते हैं कि एतजाज़ के अहसन के घर में कौन आके बीबी मोहतरम आसिफ जरदारी से मिला करता था और फिर बीबी गई और जो उन्होंने जाकिर से एतजाज़ अहसन से कहा अल्लाह हफीज़,
ان کے بہت سارے جھوٹ ہیں. ایک جھوٹ میں اور سنا دیتا ہوں آپ کو. انہوں نے ایک زمانے میں مڈ 2000 کی بات ہے, 2008 2009 7 مجھے بھی یاد نہیں ہے, نیو یارک ٹائم میں ایک اسٹوری چھپی کہ محترم جناب آصف زرداری نے کے خلاف انہوں نے بیان دیا, انٹرویو دیا ہے اور کہا کہ آصف زرداری تو کاروباری آدمی ہے, وہ تو جمہوری آدمی نہیں ہے, اور ڈیٹیل میں باتیں کی ان کے کاروبار ثابت کرنے کے لیے. بڑا ہنگامہ ہوا پاکستان میں, یہ ڈینائی کر گئے اس کو. تو میں نے اپنے دفتر میں پاکستان پوسٹ جب اخبار تھا, ساتھ میں ایک انگریزی کا اخبار تھا جنریشن نیکسٹ, تو میں نے وہاں کام کرنے والی جو ایڈیٹر تھی اس سے کہا کہ نیو یارک ٹائم کو کانٹیکٹ کر کے ان سے کوشش کرو کہ یہ ان کی آڈیو ویڈیو جو بھی اگر ہیں, اور ان کے نیوز ایڈیٹر کا اور ایڈیٹر کا مینیجنگ ایڈیٹر جو ملے اس سے بات کر کے اس کا بیان بھی لے لو. وہ سارا آ گیا, انہوں نے سب پرووائڈ کر دیا. اس کے بعد میں نے لڑکی سے کہا جو ہماری ایڈیٹر تھیں کہ آپ اب اعتزاز احسن سے ان کا ورژن بھی لے لیں, مگر یہ مت بتائیے گا کہ میں دفتر میں ہوں. تو اس زمانے میں ٹیلی فون سسٹم ہوتا تھا کہ ایک روم میں, دوسرے روم میں, تیسرے روم میں, تو آپ ایک لائن پہ 4 لوگ بھی آ سکتے تھے, مختلف روم سے فون اٹھا لیتے تھے. میں ساتھ میں موجود تھا دوسرے روم میں, وہ اپنے دوسرے روم میں تھی. انہوں نے ملایا فون, جب انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا تو اعتزاز نے ڈائریکٹ کہا کہ وہ آفاق سے عبارت کرا دیں. تو وہ خاتون بھول گئی میری بات کو کہ ان سے کہہ دیجیے گا کہ میں نہیں ہوں. تو مجھے باہر لینا پڑا. انہوں نے کہا کہ ہولڈ کریں. تو انہوں نے میرے باقاعدہ ترلے ڈالے تھے, لٹرلی ترلے, کہ یار دیکھ میرا سیاسی کیریئر ہے اور یہ مسئلہ بہت بڑا ہو جائے گا اور پلیز مجھ پہ رحم کر دے اور فلانا. بہرحال قبائلی سوسائٹی کے لوگ ہیں ہم. تو یہ ہے اعتزاز احسن, اور اعتزاز احسن پر بہت ان کا بہت بڑا انفلوئنس ہے اطہر ممدود اللہ پر, اور یہ جسٹس طارق مسعود, یہ سب ایک چین کے لوگ ہیں. اچھا, پھر جو محترم جناب قاضی فائز عیسیٰ ہے, یہ منیر ملک جو آتے, مجھے ان سے ڈائریکٹ نہیں پتا اعتزاز سے ان کا تعلق, مگر منیر ملک جو کراچی میں ایک فرم چلاتے تھے لا کی, اور تحریک بحالی عدلیہ میں بہت بڑا کردار تھا ان کا, سپریم کورٹ بار کے صدر بھی رہ چکے ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ ان کے ساتھ کراچی میں اس فرم میں کام کرتے تھے. یہ میں باتیں آپ کو فرسٹ ہینڈ بتا رہا ہوں. تو جب جسٹس منیر سے تعلق ہے, بزنس ساتھ کیا ہے, کاروبار کیا ہے, لا فرم چلائی ہے, تو اعتزاز و منیر ملک جو ہے دانت کاٹے کی دوستی ہے ان کی. تو آپس میں سب ایک ہے نا. یہ انقلاب کا بھی کیڑا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب ہیں, ذاتی پرخاش ہیں وہ بھی ہیں ایک دوسرے سے, کہ آصف زرداری سے بھی حساب چکتا کرنا ہے اور فلانے سے بھی کرنا ہے, نواز شریف سے تو کھلی جنگ ہے ان کی. تو میں تو اس سارے فیصلوں کو دیکھیں, میں خان صاحب کا دشمن نہیں ہوں, سیاسی مخالف ہوں. میں ان کے نظریات سے اختلاف نہیں کرتا, مگر میں واحد آدمی ہوں, پہلا آدمی ہوں. اب تو بہت لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو سزا نہیں دے سکتے. 9 مئی کے واقعات کی پہلے کمیشن بن کے ایک تحقیقات ہو کہ لوگ یہاں تک پہنچے کیسے, کہ لوگ پہنچے کیسے. وہ کہ خان صاحب سے تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ ان کے کندھے پہ بیٹھ کے آئے کیوں. تو ایسے ہی ان لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے جو 70 سال سے اس ملک کو ابیوز کر رہے ہیں. تو اس کی روشنی میں ان چیزوں کو دیکھیے. پر دلچسپ ترین بات بلوچوں پہ جانے سے پہلے, میرے ایک دوست ہیں بہت پولیٹیکل مائنڈیڈ ہیں, کاروباری ہیں, کوئی لینا دینا نہیں ہے پاکستان کی یا امریکن پالیٹکس سے اپنے. وہ مجھے بھی سمجھاتے رہے پہلے کبھی ایک عمر تک کہ منا پیسے دے پیسے, یہ سب فراڈ ہے, دھوکہ ہے. ساری دنیا کی ڈیموکریسی ہو, کوئی بھی نظام ہو, یہ فاشزم سے مکس ہی بنا ہے سب. اور ابھی انسانیت وہاں نہیں پہنچی جس کے خواب تم جیسے بے وقوف دیکھتے ہیں, کہ سب کے برابر کے رائٹس ہوں, کوئی مذہب نہیں, رنگ نہیں, نسل نہیں, زبان نہیں, سب ایک ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ وطن کی اہمیت معلوم اگر کرنی ہو نا, تو پہلے اپنے محب وطن ہونے کا ثبوت یہ کہ اپنے وطن کے لوگوں سے محبت کرنا سیکھیں. تب آپ ایک نیشن بنتے ہیں کہ آپ اپنے ہر فرد سے محبت کرتے ہو. یہ ہے وطنیت, اس کا کوئی وجود نہیں ہے
پیسے کی مار دھاڑ ہے. اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جتنی پروڈکٹ آتی جائیں گی, جتنی سائنس ٹیکنالوجی آگے بڑھتی جائے گی, چاند ستاروں پہ کمند پڑتی رہیں گی, انسانیت بکھرتی جائے گی, کہ ہماری کیپیسٹی اور سائنس کی کیپیسٹی آپس میں ملتی نہیں ہے. اسپیڈ جو ہے, ہم پیسے وہی کماتے ہیں, دنیا میں مہنگائی کہیں سے کہیں پہنچ گئی, تنخواہیں پوری دنیا میں کہیں نہیں بڑھی ہیں, امریکہ میں نہیں بڑھی ہیں. آپ تصور نہیں کر سکتے. میں پاکستان گیا تھا تو سگریٹ کا پیکٹ $11 کا تھا. اس نیو یارک میں $11 کا, لانگ آئلینڈ میں شہر میں 13 کا تھا. نیو یارک شہر میں 13 کا تھا, یہاں 11 کا تھا, 13.5 کا تھا. یہاں $18 کے سگریٹ کا پیکٹ ہے 6 ماہ میں. جبکہ کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے, انفلیشن ریٹ بھی نیچے بتاتے ہیں, مگر مہنگائی آسمانوں پہ. گوشت کی قیمت واپس نہیں آئی. $14 میں نیو یارک میں بک رہا تھا پر پاؤنڈ مٹن کا گوشت, آج بھی اسی قیمت پر ہے. کووڈ سے پہلے 99 سینٹ پر پاؤنڈ چکن ملا کرتی تھی حلال, اور وہ جو جھٹکے والی ہوتی ہے وہ 59 سینٹ کو تھی. آج $3.5 پر پاؤنڈ ہے یہاں. تو کوئی تبدیلی نہیں آئی اور لوگوں کی تنخواہ نہیں بڑھی. بہت سی اسٹیٹ میں $15 پر آور ابھی بھی نہیں ملتے, بہت سی جگہوں پہ نہیں, موسٹلی جگہوں پہ نہیں ملتے. تو وہ ہمیں سمجھاتے تھے, ہمیں بہت دیر میں بھی سمجھ میں نہیں آیا. تو بہرحال کل انہوں نے مجھے فون کیا رات میں, تو کہنے لگے اور سناؤ. پہلے تو کشمیر پہ باتیں ہوتی رہی, اس پہ فلسطین پہ باتیں ہوتی رہیں, ایک مسلمان کے طور سے بھی, ایک امریکن کے طور سے بھی, ایک انسان کے طور سے بھی, اس کے سارے پہلوؤں پہ, اسرائیل کی بڑھتی تنہائی, اس کی بڑھتی وحشت پر. اور بات ہوتے ہوتے پھر وہ کہنے لگے تو پھر وہ فوجستان کی بتاؤ اب. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ چھوڑو باتیں فلسطین, کشمیر اور ہندوستان کی, آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو فوجستان کی, جس کی خاطر دی قربانی ہم نے لاکھوں جان کی, کہ ملتی ہیں بچوں کو, بچوں کی جوانوں کی لاشیں کھڈوں اور سمجھیں کہ غاروں سے, اور گھسیٹی جاتی ہیں عورتیں جہاں, اور گھما گھما کے انہوں نے وہی کہ پاکستان سے زندہ بھاگ, پاکستان سے زندہ بھاگ, بربر پاکستان زندہ باد. تو ہنسی بھی آئی, رونا بھی آیا, دکھ بھی ہوا کہ فوجستانی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ کس طرح کل بچوں کو شدید سردی میں واٹر کینن کی گئی, اور کس طرح ان کے بال پکڑ پکڑ کے سنڈے مسٹنڈوں نے مارا, اس بلوچستان کے لوگ جن کے بچے غائب ہیں, جن کے کل بھی میں نے بیان کیا تھا. اس میں ایک دردناک ایک چیز سامنے آئی کہ ایک پولیس والا یا ایک سادہ وردی والا, میں نے اب اتنی ویڈیو دیکھی ہیں, اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے مرد کہاں ہیں؟ تو وہ کہتی ہے ہم ان مردوں کی تلاش میں ہی تو آئے ہیں, جو تم ہمیں مار رہے ہو, ہمارے مردوں کا پوچھ رہے ہو, ہم انہی کی تلاش میں آئے ہیں, تم سے پوچھنے آئے کہ ہمارے مرد کہاں ہیں, اسی لیے تو ہم آئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ فوجستانی ہے ہر معاملے میں, کہ جس یقین نہیں آتا ہے کہ کوئی مہذب ریاست وہ کیا لینے آئے تھے. انہوں نے کب کہا تھا کہ ہم دنگا کریں گے, ہم جھگڑا کریں گے؟ وہ تو احتجاج کرنے آئے تھے. کوئی بڑا آتا ان کے ساتھ بیٹھتا, ہمیشہ بے وقوف بن کے ہی گئے نا. کبھی آپ نے چھوڑے کسی عدالت میں کوئی آیا, کسی نے آ کے جواب دیا؟ اگر دیا کسی نے نچلے لیول پہ, اس پہ آج تک عمل ہوا؟ کوئی پرائم منسٹر ان سے ملا؟ وعدے سب کرتے رہے اور سب ووٹ بھی لیتے رہے, کیونکہ سیاست دانوں نے تو طے کر لیا ہے کہ بولنا ہی نہیں ہے بلوچستان پر, صرف ابیوز کرنا ہے, یوز کرنا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے. اب اس میں آپ کو کوئی امید ہے؟ وہ کل میرا پرامپٹر کام نہیں کر رہا, مجھے نہیں پتا اپڈیٹ ہوا ہے, مجھے نہیں وہ ویڈیو لوڈ ہو کے دے رہی. کہ کل میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نا کہ حسین حقانی کے کالم کے بارے میں, کہ اسے پڑھیں تو آپ کو پچھلے 75 سال, آج کا پاکستان, آنے والے دن کا پاکستان صاف نظر آئے گا, جس میں وہ کہتے ہیں کہ فوج کو ہر صورت میں واپس چلے جانا چاہیے اگر اپنی عزت بچانی ہے. میں اپنے لفظوں میں بیان کروں, انہوں نے تو انتہائی ہمبلی, ویل سوفسٹیکیٹڈلی, ایلیگینٹلی, اور میں نے کل ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ فصاحت اور بلاغت سے
انتہائی نرمی کے ساتھ سخت ترین باتیں کی. انہوں نے کہا کہ چلے جانے میں ہی بہتری ہے کہ آپ لاسٹ ریزالٹ ہے نا، لاسٹ ریزولوشن ہے کہ لوگ آپ سے یہ توقع نہیں کرتے کہ آپ اوپن جب آ جاتے ہیں تو اپنی وقت کھو دیتے ہیں، آپ بھی بے نقاب ہو جاتے ہیں، منظر پر سیاستدان ہی رہ سکتے ہیں کہ جو مفاہمت بھی کرتے ہیں، جو سختی بھی کرتے ہیں، جو پیچھے بھی ہٹتے ہیں، جو آگے بھی ہٹتے ہیں. کہ جمہوریت میں کوئی آرڈر نہیں ہوتا، قائل کرنا پڑتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ایک ایسی فارن پالیسی کی ضرورت ہے جس میں مغرب سے نفرت نہ ہو، امہ سے محبت نہ ہو، چین سے محبت کے دعوے اور نعرے نہ ہوں، تب آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور ایسی سیاسی پارٹیاں جو باہم مشترکہ ہو کر بیٹھ سکتی ہوں، ایسی سیاسی قیادت کہ جن کے پاس موجود جو نظر آتا ہے کہ ایک جوتے چاٹنے جاتا ہے، دوسرا چاٹنے کے انتظار میں ہوتا ہے، اور ایک کے خلاف دوسرا وٹنس ہوتا ہے، اور ان میں سے کسی کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. تو آنے والے پاکستان کا کل جو لوگ امید لگا کے آج بیٹھے ہیں نا کہ جی انتخاب ہوگا، اسپیشلی پی ٹی آئی، کہ ووٹ نکلو باہر، ووٹ کی قوت سے چھین لو. ووٹ کی قوت سے نہیں چھینا جائے گا. اور تم وہ تن آسان لوگ ہو، وہ تن آسان ہو کہ تم کبھی باہر نہیں نکلو گے، اور جب بھی تھوڑے بہت نکلتے ہو تو انہیں مارنے کا موقع پرووائڈ کرتے ہو. تم چھینا جھپٹی، لوٹ مار، جلاؤ گھراؤ سے شروع ہوتے ہو اور اس پہ دم توڑ دیتے ہو. دنیا کو دکھانے کے لیے تم جب بھی کامیاب ہوگے کہ لاکھوں کی تعداد میں نکلو. کسی بھی نظریے سے تعلق رکھتے ہو، میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا کہ نظام تبدیل کرنے کے لیے سارا نظام میری مطلب کا نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہوتا. گریجولی آگے بڑھتے ہیں. کبھی میں نے آپ کو سنایا تھا کہ جب یہ کانسٹیٹیوشن امریکہ کا بن رہا تھا، جیمس میڈیسن نے سب کو بلانے کی کوشش کی تو ساؤتھ نے صاف انکار کر دیا پہلے کہ نہیں، ہم نہیں کسی کانسٹیٹیوشن پہ بلیو کرتے. اور جب انہیں راضی کیا گیا، 19 اسٹیٹ تھی جو مجھے یاد پڑتا ہے ساؤتھ کی، تو ان کی پہلی شرط یہ تھی کہ سلیوری پہ بات نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ آئیے بیٹھے، نہیں بات کریں گے. اور کانسٹیٹیوشن بنتے ہوئے سلیوری پہ بات نہیں ہوئی، مگر اس کے 20-25 سال بعد ہی میرے خیال میں 1808 میں ہی سلیوری کا ختم ہونے کا اعلان ہو گیا تھا، یا 10 میں، جو مجھے یاد پڑتا ہے. 100% نئی باتیں یاد رہتی. تو آگے بڑھتے ہیں، پہلے ایک ایک قدم کر کے آگے بڑھتے ہیں. جمہوریت ہو یا دنیا کا کوئی بھی سویلائز نظام ہو جس سے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہوں، ان میں یہ مساوات آتی ہو، ان کے روزگار، صحت، تعلیم، تحفظ کا کوئی راستہ پھوٹتا ہو. الیکشن لڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس اسٹیٹس کو میں آپ پہلے بھی الیکشن لڑ کر آ چکے، اور آپ نے ان کے ساتھ مل کے دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کی تھی، کبھی مت بھولیے گا. اب آخر میں دلچسپ خبر سنا دوں. صنم جاوید جو جیل میں ہے، لیڈر ہے اب بہت بڑی، کہ ہمارے ملک میں تو جو لیڈر جسے بننا ہو وہ جیل چلا جائے. وہ شہباز شریف اور مریم کے خلاف الیکشن لڑیں گی، اور پیپر ان کے جمع کروائے گئے. خان صاحب کے بھی جمع ہوئے ہیں پیپر، تو وہ جبکہ نائل ہو چکے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، مگر ان کے بھی پیپر جمع ہو چکے ہیں. نواز شریف نے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے ہزارہ کہا تھا، وہ مانسیرا ہے، ہزارہ مانسیرا ایک ہی آبادی ہے آلموسٹ، کہ وہاں سے پیپر لے لیے ہیں، لاہور سے بھی پیپر لے لیے ہیں اور جمع ہو گئے. کہتے ہیں شہباز شریف کراچی سے بھی الیکشن لڑیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ واقعی الیکشن ہوں گے. مجھے اسٹل آئی ڈاؤٹ، مجھے نہیں یقین ہے کہ کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی ایک حرکت. جب پھر مجھے کسی نے، ایک فوجی نے کہا کہ یہ جو نگران آئے ہیں ان سے زیادہ گھٹیا تو آج تک کوئی نہیں دیکھا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے یہ پرائم منسٹر جو جہاز ہے ایئر فورس کا، جو ایئر فورس 1 کہلاتا ہے، اسے ٹیکسی سے زیادہ گھٹیا انداز میں یوز کر رہا ہے. قدم قدم پر اسے جہاز چاہیے ہوتا ہے، اور پوری فیملی بھرتا ہے، ایم ایس کی فیملی بھرتا ہے، ڈی ایس کی فیملی بھرتا ہے، اور سارے اس طرح سے، اور دوروں پہ دورے، اور ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. پھر اسی نے مجھے بتایا کہ ری فیولنگ فرانس میں نہیں ہونی تھی، جو امریکہ سے جاتے ہوئے بچوں کو ریوالونگ ریسٹورنٹ میں لے گیا تھا پیرس کے. تو کہنے کہ وہ زبردستی وہاں ری فیولنگ کروائی تھی.
کہنے کہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر رہا ہے، بندر کے ہاتھ اس طرح لگ گیا ہے لٹرلی. آج کے لیے اتنا بہت، انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے. دعا کریں کہ الیکشن کمیشن سے کچھ فیصلے ایسے آئے جو پی ٹی آئی کو ریلیف ملے، شاید یہ کچھ الیکشن بہتر انداز میں ہو جائے. اور میں پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان نہیں کر رہا ہوں، سسٹم میں آنے کی بات کر رہا ہوں کہ فیئر فری الیکشن ہو تاکہ سب لیجیٹیمیٹ قرار دے الیکشن کو، ریگنگ کے الزامات نہ لگیں، آنے والی حکومت ڈی اسٹیبلائز نہ ہو، معیشت مزید نہ بیٹھ جائے اور بلکہ ختم ہو جائے گی، جس کا مجھے بہت زیادہ اندیشہ ہے. اللہ حافظ.